चलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमास ने इसराइल पे जो हमला किया उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बेसिकली एक क्वेश्चन जो हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा था वो ये था कि क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और वो ही हुआ है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इसराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इसराइलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ ये है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो। तो फिर इसराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट की के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। और सुनने में तो आया है कि कई ऐसे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने फ़ेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि और कई जो होस्टाइल ममालिक हैं जो चाहते हैं कि एक अरब वर्ल्ड के दरमियान लड़ाई हो, और वेस्ट की और अरब वर्ल्ड की लड़ाई हो या वेस्ट की और मुस्लिम वर्ल्ड की कहीं लड़ाई हो, तो वो एक क्राइसिस पैदा करने के लिए भी इस तरह के हालात जो है वो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फेक सहाफ़ी बने हुए हैं, मीडिया जर्नलिस्ट बने हुए हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक तो ये एलिमेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में वो जो फॉल्ट लाइंस थी जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी, और वो फॉल्ट लाइंस कौन सी थी कि अमूमन जो मुस्लिम दुनिया है वो अमेरिका को और बाकी जो ममालिक हैं जो वेस्ट में हैं, जब वो कहीं मुसलमान मुल्कों में जो है वो मिलिट्री पावर इस्तेमाल करते थे तो उनको बड़ा क्रिटिसिज्म करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू की थी सऊदी अरब में, एंड देन फिर एक उन्होंने वॉर ऑफ, एक तो थी ना अफ़गानिस्तान की वॉर को कहा जाता था वॉर ऑफ नेसेसिटी, जो इराक की वॉर थी वो वॉर ऑफ चॉइस थी। तो उस वक़्त प्रेसिडेंट बुश जूनियर ने वो वॉर ऑफ चॉइस शुरू की कि जी हम स्मोकिंग गन्स ढूँढ रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन्स ढूँढ रहे हैं। बाद में वो कुछ ना मिला, लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि मुस्लिम वर्ल्ड के और वेस्ट के दरमियान और पर्टिकुलरली अमेरिका के दरमियान एक हालात ख़राब होने शुरू हो गए थे। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें ठीक हुई, विड्रॉ होनी शुरू, अमेरिकन ने विड्रॉ कर लिया और वो सारा कुछ चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई थी। और बहुत सारे मुस्लिम दुनिया ने वेस्ट के साथ मिलकर दहशतगर्द जमातों को ख़त्म किया, और अलकायदा हो, दाइश हो, अफ़गानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, पूरी दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्द जमातें थीं उस वक़्त एक पूरी फुल सपोर्ट चाहिए थी कि उन दहशतगर्द जमातों को ख़त्म किया जाए जो अनआर्म्ड और सिविलियंस पे हमला करते हैं, जो सब पे हमला कर रहे थे। दहशतगर्दों का तो कोई मज़हब नहीं है, वो मुसलमानों पे भी हमला करते हैं, वो ईसाइयों पे भी हमला करते हैं, वो हिंदुओं पे भी हमला करते हैं, सिखों पे भी हमला करते हैं, ज्यूज़ पे भी करते हैं। बट अभी जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो गज़ा के हॉस्पिटल पे हमला हुआ है, अब देखिए ना, नॉर्मली कहा जाता है कि ये जो अहली अरब हॉस्पिटल है, अच्छा इसमें अगर आप प्रेसिडेंट बाइडेन का देखें तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी एक्सप्लोजन, उन्होंने इसको स्ट्राइक नहीं माना। एक बात, दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे वो जा रहे थे जॉर्डन,
وہاں پہ بائیڈن جو جس سمٹ پہ جا رہے تھے وہ کہا جا رہا تھا، اور اس کے بعد میرے خیال انہوں نے اسرائیل بھی جانا تھا۔ جارڈن نے وہ سمٹ کینسل کر دی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اب مسلمان لیڈرشپ کے حالات یہ ہیں کہ وہ اگر امریکی صدر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تو یہ پوزیشن پیدا ہو سکتی ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے ان کے لیے مسلمان لیڈرشپ کے لیے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہ ایجپشن، جارڈینین اور پیلسٹینین لیڈرز نے اکٹھے ہونا تھا اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے جانا تھا اسرائیل، اور پھر اس کو روکنا کیسے ہے۔ اب ظاہری بات ہے امریکہ ایک وہ ملک ہے کہ جس دن امریکی کانگریس کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے لیے سپورٹ اناؤنس کرتی ہے، اسی دن ان کو پیمنٹ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے اور یہ ایسے ہوا بھی ہے۔ اب کویسچن یہ آتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، اور یہ جو کئی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ جنگ نہیں رہی، دس از بیسیکلی جینوسائڈ ہے، ایک میسیکر ہو رہا ہے، بیکاز حماس نے جو دہشت گردی کا ایکٹ کیا اس کو تو سارے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اسرائیل ناؤ کانسیڈرز کہ میں جتنا زیادہ کولیکٹیو پنشمنٹ فلسطینیوں کو دوں گا اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اب بیسیکلی جو ایک براڈر گول تھا امریکہ کا کہ عرب اسرائیل نارملائزیشن کرانی ہے، مسلم اسرائیل نارملائزیشن کرانی ہے، وہ تو اب ظاہری بات ہے ہوگی نہیں۔ اب بائیڈن صاحب نے آنا تھا، انہوں نے ایجپشن پریزیڈنٹ کو، فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس کو، سب کو ملنا تھا، لیکن محمود عباس بھی چلے گئے، وہ بھی نہیں اب اکٹھے ہو رہے۔ او آئی سی کی ایک کانفرنس ہے میرا خیال آج جو ہونے جا رہی ہے، اور وہ سنا ہے کہ اسرائیلی جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے وہ صرف اسرائیل جائیں گے، اور اپنا جو جارڈن کا ٹرپ ہے وہ پوسٹ پون ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ظاہری بات ہے امریکہ کو از اے پارٹ آف دا پرابلم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ساری کی ساری عرب ورلڈ آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے میجورٹی اتھارٹیرین اسٹیٹس ہیں، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ایون دین وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو اگر ہم نے اس وقت بائیڈن کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کہا جائے گا کہ ہم جناب ہم امریکہ کے اتحادی تو ہیں لیکن ہماری کوئی بادشاہت کوئی نہیں ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر جتنی بھی امریکہ کی اور جو خاص طور پر مسلم دنیا کے اندر اور پرٹیکولرلی عرب دنیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ یو ایس ایمبیسیز اور اسرائیلی ایمبیسیز کے باہر جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت کیئرفل ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا آپ کا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے، لیکن پروٹیسٹ میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے، اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے، سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے، دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ پریشر ڈالنا، لوگوں کو پریشرائز کرنا، حکومتوں کو پریشرائز کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ میں دیکھ رہا تھا فرانس کے جو صدر ہیں ایمنول میکرون، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ہوا ہے، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ بالکل، یہ میں فرینچ پریزیڈنٹ ایمنول میکرون کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور ہیومینیٹیرین کوریڈور کھولا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور ظاہری بات ہے اب امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری وہ مشکل میں آ گئی ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ کو نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اسرائیل کو حق دیا کہ غزہ میں حماس کے خلاف لڑو، ٹھیک ہے لڑیں، آرمڈ گروپ ہیں، ختم کریں اسے، لیکن نو بڈی کین گیو یو لائسنس ٹو کل ان آرمڈ انوسینٹ سویلینس۔ ان آرمڈ انوسینٹ سویلینس، جو لوگ ایک ہاسپٹل میں ہیں، اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، وہاں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکلز ہیں، وہاں پہ لوگ صرف اور صرف کام کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ صرف وہ جو مریض ہیں ان کے اوپر، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے، جیسے میں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے بائی دا ایکسپلوژن ایٹ دا، جو ایکسپلوژن کا ورڈ ہے اٹ مینس کہ ہی سپورٹس اسرائیل سائڈ آف دا اسٹوری۔ یہ مزید ایک پرابلمٹک، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اپولوجیٹک قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن شوڈ ہیو کم فارورڈ۔ دیکھیں America does support Israel, but that doesn't mean، دیکھیں انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، یہ سب سے پہلے دیکھیں all those multilateral institutions، all those international institutions جو ہیں، اگر آپ نے انہی کو اپ ہولڈ نہیں کرنا اور اگر گریٹ پاورز نے اس کی وائلیشن کرنی ہے تو پھر تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت انٹرنیشنل سسٹم ایٹ پلے ہوگا۔ ٹھیک ہے ویسٹرن ورلڈ اس چیز کو سمجھتی ہے
کہ جو کیا نام ہے حماس ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے. میجورٹی مسلم ورلڈ نہیں سمجھتی، بلکہ اس میں جو پریزیڈنٹ میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا میں اگلے دن ایک بیان دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے بڑی پتے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا ساری ڈیوائیڈڈ ہے، دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے میں جس میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا، کون، کس طرح جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اور بلکہ اس میں نریندر مودی کا سٹیٹمنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہونا. انہوں نے کہا کہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں بینیفٹ کسی کا نہیں ہوتا. بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. گو کہ نریندر مودی وین ہی کمز ہوم تو وہ ایک اپنی وہاں پہ اپنی لوکل پالیٹکس کے حوالے سے دیکھ کے چیزوں کرتے ہیں. بٹ وین ہی ٹاکس انٹرنیشنلی تو یہ جو انہوں نے رشیا کو کہا تھا، دس از ناٹ این ایرا آف وار. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا نریندر مودی نے کہا کہ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیا کے مختلف کونوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو دیکھ کے کوئی خوشی نہیں ہو رہی. دس از واٹ پرائم منسٹر مودی سیڈ. ٹھیک ہے جی. اور یہ انہوں نے کہا کہ ایک ڈیوائیڈڈ ورلڈ جو ہے وہ انسانیت کے لیے خطرناک ہے. سو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور یہ نریندر مودی نے بھی کہا، یہ پوری دنیا میں لیڈرشپ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی اور امریکی صدر کے لیے ایک بہت بڑی چیلنج ہے کہ اگر ٹھیک ہے ایک امریکن کانگریس آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک مسلم ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں ایک ہی ریمیڈی ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل اور دنیا مسلم دنیا کے پاس، اور وہ ریمیڈی ہے امیڈیٹلی اس کرائسس کو بند کرایا جائے. اور اگر ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں سپورٹ بند کرا سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نتھنگ وچ از جو ہے نا بہتر نہیں ہو سکتا. یہ میری ایک ذاتی رائے ہے اس حوالے سے. اور دوسری اس میں یہ ہے کہ اگر سینکڑوں ہزاروں لوگ مار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل، میں نارملی طور پہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ اتنی زیادہ نفرت ہو چکی ہوئی ہے. مسلمان جو عرب ورلڈ میں ہیں اور پرٹیکولرلی فلسطین میں، وہ کہتے ہیں ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں، یہودیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جو یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ایلیمنٹ خراب ہے. اب دیکھیں جو الوئنس ادھر امریکہ میں ہوا کہ ایک جو لینڈ لارڈ تھا اس نے اپنے 6 سال کے ایک بچے کو مار دیا، وہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں. یہ چیز ریورس آ رہی ہے. ایک وقت ہوا کرتا تھا ہر جگہ ہم سنتے تھے یار یہ کہ مسلمان ریڈیکل ہو کے کسی کو نہ مار دیں. اب یہ حالات پیدا ہو گئے کہ امریکہ کے اندر اس طرح کا ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں. سو یہ گریٹ پارٹس جو ہیں ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. یہ جو لائسنس ٹو کل ان آرمڈ اینڈ انوسنٹ سویلینز ہے، یہ ریووک ہونا چاہیے. دس از ناٹ سم تھنگ جس کو کوئی بندہ اپریشیٹ کرے گا، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب ہاں جی ٹھیک ہوا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. پوری دنیا میں دیکھیں اینٹی امریکنزم اس سے بڑھے گی، اینٹی ویسٹ سلوگنز اس میں اور زیادہ ہوں گے. جارڈن نے سمٹ کینسل کر کے بیسیکلی اپنی عزت بچائی ہے. اب جارڈن کو پتہ تھا اگر ہم یہ سمٹ کینسل نہیں کرتے تو ہماری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی، مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں گے. مسلمان لیڈرشپ کی بہت انسلٹ ہونی تھی، اور اپنے ملکوں میں ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ یاد ہوگا عرب اسپرنگ کوئی مومنٹ ہی نہ آ جائے. عرب اسپرنگ مومنٹ دوبارہ آ سکتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عرب اسپرنگ کا مومنٹ ہے دیٹ از ڈینجرس فار دی انٹائر عرب ورلڈ. ٹھیک ہے. سو اس وقت یہ ایک ایسا ایک کوشچن ہے کہ اب کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہر بندہ اس کو کنڈیم کر رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے عرب مسلم ورلڈ کے اندر کہ ظاہری بات ہے امریکہ کی اور مغربی ممالک جو ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے حماس کے اوپر، لیکن یہ ڈفرینشیٹ کریں. ابھی کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ شاید جو اسرائیل ہے وہ ہم غزہ کے اوپر گراؤنڈ آپریشن شروع کر دے گا. مجھے نہیں لگتا گراؤنڈ آپریشن شروع کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور نہ ہی یہ کوئی مناسب وقت ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ویسٹرن ورلڈ کی اور امریکہ کی شے کے اوپر یہ سارے حملے ہو رہے ہیں. یہ حملے اسرائیل اکیلا نہیں کر سکتا جب تک اس کو سپورٹ نہ ہو.
آپ غزہ کے ساتھ میں حماس کے ساتھ جو مرضی کریں بیکاز جیسے ان آرمڈ ونگ، لیکن آپ اگر ان آرمڈ انوسینٹ سویلینس کو مارنے کا لائسنس دیں گے کہ ٹھیک ہے مارو، دیر از اے ورڈ وی کال اٹ از اے کولیٹرل ڈیمیج. اٹ مینس کہ اگر 2 بندوں کو مارنے کے لیے 50 بندے آپ نے اور مار دیے تو اب آپ نے کیا کیا. یہ میں پوری دنیا میں یہ فوجیں کرتی ہیں، یہ امریکہ نے بھی کیا ہے، یہ یورپین آرمیز نے بھی کیا ہے، یہ پاکستان کی فوجوں نے بھی کیا ہے، یہ انڈیا کی فوج بھی کرتی ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اور پرٹیکولرلی یہ جو ڈرون سٹرائکس اور اس طرح کی جب چیزیں آئیں تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہوا. ایک ہوتا ہے ٹارگیٹڈ سٹرائک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ پراپر وہ جسے مارنا اس کو. لیکن اس میں آپ کی جو جسے بولتے ہیں آپ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کے بھی چانس ہے. یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے ہزاروں لوگ اس لیے مار دیے، ٹھیک ہے. اور جو بیسیکلی تو پھر باتیں ہیں کہ لوگ کہیں گے جی حماس نے شروع کیا. بالکل حماس نے شروع کیا، انہوں نے ہی زیادتی کی اور مارنا شروع کیا. اسرائیلیوں کے گھر میں انوسینٹ لوگوں کو مارا. انہوں نے اسرائیل کی فوج کو نہیں مارا، انوسینٹ لوگوں کو مارا. دیٹ از انفیئر. آپ اگر آپ نے کرنا ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے آپ ان کی فوج سے کریں. آپ جب ان آرمڈ سویلینز کو اسرائیل میں ماریں گے جا کے تو پھر ظاہری بات ہے وہ اب بتانا چاہ رہے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں نیتنیاہو کو، ہو از اے رائٹ ونگ اسٹرانگ جو ہے نا ریلیجیسلی موٹیویٹڈ پرسن ہے، وہ تو سمجھتا ہے حالات جتنے زیادہ خراب ہوں اس بیٹر. اب انہوں نے اپنی پوری کیبنٹ، اٹس اے وار ٹائم کیبنٹ ہے، اپوزیشن کو بھی کہا ہے بیچ میں آ کے بیٹھ جو حالات خراب ہو گئے ہیں. اب یہ کتنا آگے چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، دیٹس اے ویری لانگ اسٹوری. ویری انفارچونیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر ویسٹرن ورلڈ خاموش رہتی ہے، کنٹینیوسلی دے کیپٹ سپورٹنگ اسرائیل کہ وہ فلسطینیوں کو، معصوم فلسطینیوں کو ماریں، معصوم ان آرمڈ، میں بار بار ورڈ یوز کر رہا ہوں، ان آرمڈ انوسینٹ سویلینز. اس پہ کوئی انٹرنیشنل لا اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. اور یہ لائسنس دیا گیا ہے کہ آپ ماریں. دس لائسنس مسٹ بی ریووکڈ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں. آپ دیکھیں، لیٹس کال رائٹ رائٹ اینڈ رانگ رانگ. What Hamas did, that is absolutely wrong. What Israeli army right now is doing, that is an absolutely wrong. کہ آپ جائیں اور ماریں ان کو. حماس نے ان آرمڈ اسرائیلیوں کو مار کے بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں اسلامک لا کی بھی وائلیشن کی، انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن کی، ہیومینیٹیرین لا کی بھی وائلیشن کی، بیسک مورل پرنسپلز کی خلاف ورزی کی. اور اسرائیل نے ہر روز یہ جو مسلمان جو مر رہے ہیں وہاں پہ، ایک بہت بڑی زیادتی ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے. اور صرف ظاہری بات ہے وہاں مسلمان نہیں ہوں گے، اور لوگ بھی ہوں گے، اور نیشنلٹیز بھی ہوں گے، کرسچن بھی ہوں گے، اور لوگ بھی ہوں گے غزہ کے اندر، لیکن تھوڑی تعداد میں ہوں گے. اب سب مسلمان ملکوں کے لیے مسئلہ بن گئے. وہ جاری تو کر دی ہیں، اسٹیٹمنٹس جاری تو کر دی ہیں، ٹھیک ہے. ایون کہ WHO نے جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عرب لیگ، ٹرکی، ایران، کینیڈا، ایون کینیڈا جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جو لاز آف وار ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپہولڈ کرنا چاہیے. سو یہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ دیر آر رولز اراؤنڈ وارز کے رول ہوتے ہیں. اور جو اسرائیل نے اس وقت شروع کیا ہوا ہے، اٹس ناٹ اے وار، اٹس اے جینوسائڈ آف پیلسٹینینس. اٹ مسٹ بی اسٹاپڈ. اور ان آرمڈ جو سویلینز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے، آئی پرسنلی فائنڈ دس ویری اوفینسو. اینڈ دی امیریکنس اینڈ آل دا ویسٹرن پاورز ہیو دس مورل responsibility. They should make Israel stop. اگر وہ ایسے کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کی بہت بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے. اینڈ دین اگر اس کے فردر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہم اس پہ کافی دیر سے بات کر رہے ہیں دیٹ ہاؤ کم جو ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ لوگ حملے کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ نہ ہو ہم ایک اور چیز میں چلے جائیں، ٹھیک ہے. اور یہ وہ جو ایک ہنٹنگٹن نے کہا تھا کلیش آف سیولائزیشن، سیمول ہنٹنگٹن نے، وہی چیز جو ہے وہ دوبارہ کی ایمرجی نہ شروع ہو جائے کہ یہ سارا مسلم دنیا سمجھتا ہے کہ سارا
مغرب غلط ہے اور سارا مغرب یہ سمجھتا ہے ساری مسلمان دنیا رانگ ہے. The word is all about coexistence, dialogue, engagement, but following the principles of international law. Thank you very much.